रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीमल मुकरमीन। आज हमारी जो तरतीब है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी पहले से। आज हमारा जो टॉपिक है सूरह ज़ारियात का, हमने पहले जो मुताला किया उसमें पहले सबसे शुरू के अंदर कुछ कसम का बयान हुआ था, यानी हवाओं का जिक्र हुआ, उसमें वाटर साइकिल का जिक्र हुआ और उससे जो है अल्लाह ताला ने उसे दलील के तौर पे पेश किया, आखिरत की दलील के तौर पे। और उसके बाद फिर दो ग्रोहों का जिक्र हुआ, एक मुत्तकीन लोग और एक मुत्तकियों का ग्रोह और एक वो लोग के जो इल्म की बुनियाद पे यानी कि जिंदगी गुजारते हैं, और एक वो ग्रोह के जो इल्म की बुनियाद पे जिंदगी नहीं गुजारता। तो ग्रोहों का उधर जिक्र हुआ और उसके बाद फिर जिक्र हुआ जिसको हम कहते हैं तज़कीर भी अला फिजिकल फिनोमिनन्स के जरिए से। अल्लाह ताला जो है कई बार इंसान को इसी आखिरत के हवाले से मजीद याद दहानी करवाते हैं। और अब ये मौजू है आगे, इस मौजू को कहते हैं, कुरान के इस मौजू को कहते हैं तज़कीर भी अय्यामिल्लाह। तज़कीर भी अय्यामिल्लाह का एक पहलू होता है कि अल्लाह ताला के बड़े बड़े दिनों से तज़कीर करना। बहरहाल आज का बल्कि इसका कुछ पहलू जो है वो तज़कीर भी अय्यामिल्लाह का है। यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो मौजू है वो इस नौइयत का चलेगा। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये का जिक्र है। तो हमारी अब तरतीब ये होगी कि हम स्टार्टिंग में जितना हमने कवर करना है उसको उसकी पहले सिंपल तर्जुमा देखेंगे और उसके बाद हम उसकी थोड़ी गहराई के साथ उसका मुताला करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीमल मुकरमीन। क्या तुम्हारे पास बात आई, क्या तुम्हारे पास वाकया बयान हुआ, क्या वाकया तुम्हारे सामने आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे। इस दाखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा। जब वो दाखिल हुए उसके घर में, उसकी तरफ आए तो उन्होंने कहा सलामती हो। क़ाला सलाम। उसने कहा सलामती तुम पर भी। कौम मुनकरून, अजनबी लोग। फरागा इला अहलिही फजाअ बिइजलिन समीन। फिर वो चुपके से अपने घर वालों की तरफ आया और लेके आया एक मोटा बछड़ा, रोस्टेड। फकर्रबाहु इलैहिम क़ाल अला ताकुलून। तो वो करीब किया उसने उनकी तरफ उसको और कहा क्यों नहीं तुम खाते। फौजस मिनहुम खीफा। तो उसने महसूस किया उनसे एक खौफ, एक अंदेशा। कालू ला तखफ। उन्होंने कहा कि आप अंदेशा ना करें, आप खौफ ना करें। वबशरूह बि गुलामिन अलीम। और उनको बिशारत दी एक दानिशमंद फर्जंद की। वबशरूह बि गुलामिन अलीम। फ़अक़बलत इमरातुहु फ़अक़बलत इमरातुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन हकीम। तो आई सामने उनकी अहलिया उनके सामने आई और उन हैरत में, फसक्कत ताजुब में उनकी आवाज ऊंची हुई। वजह फसक्कत वजह, यानी उन्होंने अपना चेहरा पीटा। वकालत, और उन्होंने कहा अजूजुन हकीम, कि एक तो बांझ और दूसरी बुढ़िया जनेगी। कालू कजालिक, उन्होंने कहा ऐसा ही है। काला रब्बुक, तुम्हारे रब ने का ये कहना है। इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, यकीनन वो अल हकीम भी है, हिकमत वाला भी है, और अलीम भी है, सबसे ज्यादा जानने वाला भी है। काल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। उसने कहा कि किस मिशन पे हो तुम भेजो हुए या नुमाइंदो, फरस्तादो। कालू, उन्होंने कहा इन्ना उर्सिलना इला कौम मुजरिमीन, यकीनन हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ। लिनुरसिला अलैहिम हिजारत मिन तीन, ताकि हम बरसा दें उन पर पत्थर, उन पर कंकर, उन पर मिट्टी के पत्थर। अखरजना मनकाना फीहा मिनल मुमिनीन। तो हमने निकाला उस बस्ती में से मोमिनीन को। फमा वजदना फीहा गैरा बैती मिनल मुस्लिमीन। तो हमने नहीं पाया उन घरों में सिवाय एक घर को, एक मुसलमान घराने के सिवा और कोई घर हमने वहां पे ना पाया। व तरकना फीहा आया, और हमने छोड़ दी उसमें निशानी लिल्लज़ीना यखाफून अल अज़ाबल अलीम, उन लोगों के लिए कि जो दर्दनाक अजाब से का खौफ रखते हैं, उससे बचने का यानी उसकी फिक्रमंद रहते हैं। तो ये हमारा कुल मौजू है जो असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये से मुतल्लिक है, एक खास वाक़या उनका। अच्छा, इसको देखने से पहले हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक पहलू का जायजा लेंगे कि कुरान के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं।
یعنی قرآن کے اندر ایک ہی لفظ کئی بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی مختلف سینسز ہوتی ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جو لوگ انجینئرنگ عموماً کرتے ہیں یا نیچرل سائنسز سے عموماً متعلق ہوتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر ٹرم ایک اسپیسیفک ایک اصطلاح جو ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک ایک میننگ رکھتی ہے، اور اسے اس کی جگہ جس طرح عموماً ہمارے ہاں ایک آپ دیکھیں گے ادب کے اندر الفاظ ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عمومی جو سائنسی مقالے ہوتے ہیں ان کے اندر ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے، عموماً اصطلاح رکھتا ہے، اصطلاح ہوتی ہے جو استعمال ہوتی ہے. لیکن ادب کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو قرآن کا جو عموماً انداز ہے وہ بھی ایک جسے کہیں کہ ایک ہی لفظ کو مختلف انداز میں قرآن استعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات کو نا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک لفظ کو سمجھ کے حوالے سے، کہ ایک رول ہے قرآن میں الفاظ کے حوالے سے کہ ایک لفظ اگر دو ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ان کے حوالے سے ایک رول یہ ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا نجتمع. یعنی جب دو الفاظ ایک جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا میننگ علیحدہ علیحدہ لیا جائے گا، اور جب دو وہی الفاظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوں گے تو ان کو سینونیم کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، ان کے معنی کو اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو تھوڑا سا میں مزید واضح کر دیتا ہوں. جیسے قرآن میں مختلف ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، اسلام کی بھی ایمان کی بھی. اگر یہ ٹرمز علیحدہ علیحدہ آئیں گی تو ان کے معنی عموماً یعنی ہم معنی یہ شمار ہوں گے اور انہیں ایک ہی معنیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ ایک علیحدہ علیحدہ یعنی ایک ہی جگہ دونوں کٹھے آ گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں گے تو ہم ان کے معنی ایک جیسے لے لیں گے. لیکن اگر اکٹھے آ گئے ہیں کسی ایک جملے کے اندر ایک موضوع کے اندر تو وہاں پر ہم ان کے معنی علیحدہ علیحدہ لیں گے. اسی طرح الجہاد والقتال بلکہ تو جہاد اور قتال کا جو لفظ ہے عموماً مختلف جگہ قرآن میں ملتا ہے، اور اگر علیحدہ علیحدہ آئے گا تو اس کو ایک معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ اکٹھا آئے گا کسی جگہ تو ہم ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کریں گے. اسی طرح نبی اور رسول کا ایک لفظ ہے کہ اگر یہ بھی اکٹھا آئے گا کسی جگہ تو وہاں پر ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا، اور اگر علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ان کو ہم معنی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ کی مختلف سینسز ہوتی ہیں، ایک اس کی جنرل سینس ہوتی ہے، ایک اس کی اسپیسیفک سینس ہوتی ہے. تو جب وہ اکٹھے ہو جائیں تب ہم ان کی اسپیسیفک سینس کو استعمال کریں گے. یہ بات امید ہے کہ کلیئر ہوگی. اب میں اس کو تھوڑا سا اس کے ریفرنسز آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. اور یہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آگے جو ہمارا موضوع ہے اس میں نبی اور رسول کا ایک فرق سے متعلق ہم تھوڑی سی یعنی اس کا ایک جائزہ لے لیں گے. اس میں اسلام اور ایمان کا بھی ایک لفظ اکٹھے کچھ ایک جگہ پہ آتے ہیں تو اس کا ایک جائزہ لے لیں گے. قرآن حکیم میں دو مقامات ہیں جہاں پہ اسلام اور ایمان عموماً جو ہے وہ زیادہ قریب تر جگہوں پہ معلوم ملیں گے. ایک آپ کو سورہ حجرات کے اندر جو 49ویں نمبر سورت ہے وہاں پہ آتا ہے کہ وقالت العرب آمنا. عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لے آئے ہو. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نا اس کا فرق کیا ہے، اسلام کا بھی اور ایمان کا بھی. تو اسلام کے معنی یعنی وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایمان سے اصل میں مراد ہے تصدیق قلبی، تمہارے دلوں میں یقین گہرا نہیں ہوا. ایک ایمان ہے جو ظاہری ہے، جو کوئی قولی ہے. یعنی ارکان اسلام میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو یعنی رکن ہے وہ کون سا؟ توحید، کلمہ 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 شہادت. ٹھیک ہے، شہادت کہتے ہیں نا. تو اصل میں وہ جی کیا ہے؟ وہ قولی ایمان ہے. ٹھیک ہے، وہ زبان سے اقرار ہے، اقرار باللسان ہے. اور اس کے اندر یہ جو ہماری ایمان مجمل کے اندر آتا ہے نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کی جو ڈیفائن کی ہے تو اس میں یہ چیزیں دو شامل ہیں ساتھ. یہ اقرار بھی ہے اور تصدیق قلبی بھی ہے، یہ ایمان کی تعریف کے اندر شامل ہے. لیکن وہاں پہ یہ بات بتائی گئی انہیں کہ تم ابھی اسلام لے کے آیا، تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے دلوں کے اندر وہ گہرا نہیں ہوا، تمہارے دلوں کے اندر بھی وہ اترا نہیں ہے. تو اسلام اور ایمان کا وہ فرق ہے. ایک ظاہری اسلام اور ایک جسے کہیں باطنی اسلام ہے، یا ایک اندر اتر چکا ہوا ہے. ہم اس لحاظ سے ایک فرق کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک قولی ایمان کہہ لیں گے اور ایک قلبی ایمان کہہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایمان سے مراد وہ دل کا یعنی ایمان ہوگا، اور اسلام سے مراد ظاہری جو ہے ایمان ہوگا، شہادت سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح الجہاد والقتال، یہ اس کی بحث ہم دیکھ لیں گے سورہ صف کے اندر، وہ آگے آئے گا 61 نمبر سورت. نبی اور رسول کا ایک فرق سورہ حج کے اندر آتا ہے، اور ایک آج ہم ویسے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے، نبی اور رسول کا جو فرق ہے. اچھا، نبی اور رسول کے متعلق دو طرح کی آیات عموماً ملتی ہیں قرآن کے اندر.
एक आयत हैं जिन्हें कहा जाता है अंबिया अंबा और रसूल, और एक आयत हैं जिन्हें कहा जाता है कससुल। जो अंबिया से मुतल्लिक या रसूलों से मुतल्लिक आयत हैं वो दो तरह की हैं, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक अंबा और रसूल, दूसरा कससुन नबीयीन। अंबा और रसूल में अंबा किसे कहते हैं? यसअलूनक अनिन नबाइल अजीम, वो आपसे सवाल करते हैं एक बहुत बड़ी खबर का, अजीम खबर का। नबी जो है असल में ये लफ्ज, अंबा का लफ्ज नबी से है। तो नबी होता है जो खबर बतलाने वाला है। खबरें कौन सी? गैब की खबरें। और ये अंबा का लफ्ज आता है बहुत अहम खबर, यानी कि कोई छोटी खबर नहीं होती, कोई बड़ी खबरें। अंबा और रसूल, रसूलों की बड़ी बड़ी खबरें। रसूलों की बड़ी बड़ी खबरों से मुराद है कि रसूलों के बड़ी खबरें, यानी उनके कौमों को तलपट कर दिया गया, तो उससे मुतल्लिक जो वाकयात होते हैं उनको फिर अंबा और रसूल की कैटेगरी में शुमार होते हैं। कुरान के अंदर कई वाकयात है ना, कौम लूत का वाकया, कौम शुएब का वाकया, कौम साहले का वाकया यानी समूद का, कौम आद का वाकया हूद अलैहिस्सलाम का। तो उनकी कौमों को बर्बाद कर दिया गया, सफ़े हस्ती से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। तो ये मिलता है हमें, वो अंबा और रसूल यानी कि शुमार होंगी। इसी तरह अंबिया की वो, लेकिन कई जगह अंबिया के जाती वाकयात बयान होते हैं, उनके महासिन बयान होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक बयान होते हैं, उनकी जिंदगियां बयान होती हैं। जैसे सबसे बेहतरीन इसकी एक मिसाल कोई अगर देना चाहे, कौन से रसूल की मिसाल है या कौन से नबी की मिसाल है कुरान के अंदर, कि जहां पर उनकी पूरी एक स्टोरी बयान हुई? कोई एक नबी कोई जेन में है आपके? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेहतरीन यूसुफ अलैहि इस्लाम का तो सैयदना पूरा एक मूसा। जगह लाइफ स्टोरी कुरान के अंदर बयान हुई है, तो वो यूसुफ अलैहि इस्लाम की एक ही जगह बयान हो गई। अगली जो ये जो सूरत है सूरह 12, सूरह यूसुफ, तो उसके अंदर आता है ना, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम तुम्हारे तरफ वाकया बयान करते हैं, एक बेहतरीन वाकया। ठीक है, एक बेहतरीन जो है, यानी उनकी जो स्टोरी उनकी लाइफ की वो बयान हुई है। कससुन नबीय्यीन, अंबिया के वाकयात, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया है, याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से है। मुख्तलिफ यानी जो अंबिया का एक जाती वाकयात आ जाते हैं ना कुरान के अंदर, वो कससुन नबीय्यीन में शुमार होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात कससुन नबीय्यीन में शुमार होंगे। अच्छा, अब बात है कि नबी और रसूल में क्या फर्क है। तो ये बात तो मालूम है कि नबी जो है वो एक जनरल टर्म है और रसूल जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। अच्छा, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि नबी और रसूल में क्या फर्क है? जिन पे शरीयत नाजिल हुई हो उनको रसूल कहते हैं, और जो वैसे पैगाम लेके आगे पिछले रसूलों का पैगाम पहुंचाए वो नबी होते हैं जी। सही हो गया। और इसके अलावा शरीयत की एक बात आ गई, यानी साहिब शरीयत जो है वो असल में रसूल है, और जो शायद साहिब शरीयत नहीं बल्कि किसी की शरीयत को फॉलो कर रहा है तो वो नबी। सही है। आगे इसके अलावा जो रसूल है एक वो भी तो यूज किया जाता है ना, कि वो अलग अलग स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं, बिल्कुल अहम बात है। हाँ, और इसके अलावा क्योंकि अंबिया इकराम। स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों हासिल होती है? ठीक है, चलें इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक बात तो समझ नहीं की है कि नबी जनरल टर्म है और रसूल स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब ये है कि तमाम रसूल अंबिया हैं, लेकिन हर नबी जो है वो रसूल नहीं है। सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रसूल का दर्जा, दर्जे के एतबार से वो नबी से कोई सुपीरियर है। एक सादा सी एक मिसाल है इधर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल नहीं है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दर्जा अंबिया में है, अबूल अंबिया उन्हें शुमार होते हैं, इमामुन नास शुमार होते हैं। अंबिया की पूरी लड़ी जो है उनके बाद जितने भी आए हैं वो सारे के सारे उन्हीं की नस्ल में से अमूमन शुमार होते हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है, और हम दुरूद पढ़ते हैं तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुसूसी जिक्र है, खलीलुल्लाह। तो नबी और रसूल में इस एतबार से फजीलत उसे हासिल नहीं हो जाती रसूल को, नबी के ऊपर किसी भी किस्म की, यानी इस ये एक फजीलत एक अलग पहलू है। एक बात ये नोट करने की, ठीक है। रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है? अमूमी बात ये आती है कि नबी वो होता है कि जिस पे किताब यानी नाजिल नहीं होती, और रसूल वो होता है कि जिस पे किताब नाजिल होती है। अमूमन ये डिफरेंस किया जाता है, लेकिन हमें मिलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल नहीं थे, लेकिन उनके पास जबूर उनकी तरफ उतारी गई। ठीक है, जबूर में मनाजात थी, और वो मूसवी शरीयत पे कायम थे। यानी शरीयत के अतबार से भी फिर बात होती है, जिस तरह अभी एक जिक्र किया, ये अमूमी यानी ज़हन में हमारे यही हम लोगों ने पढ़ा है कि रसूल वो है कि जो
साहिब शरीयत है, और नबी वो है जो साहिब शरीयत नहीं है। लेकिन हमें ये भी मिलता है कि इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मौसवी शरीयत के ऊपर कारबन थे, और यानी वो रसूल थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब भी नाजिल हुई और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी किताब नाजिल हुई। और इसके अलावा जो है, लेकिन वो उन्होंने खुद कहा कि मैं मौसवी शरीयत के ऊपर, यानी उसका जिक्र मिलता है उनकी इंजील के अंदर ही गालबन, कि वो खुद भी, मैं कोई नई शरीयत लेके नहीं आया। तो यानी मैं कोई नया लॉ लेके नहीं आया, इसके अल्फाज हैं, मुझे इस टाइम ज़हन में नहीं, लेकिन नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ही मिल जाएगा। ठीक है। असल में जो बात है, वो जो बात समझने की है, असल फर्क है ड्यूटी का फर्क है। सही है। नबी वो है कि, यानी इसे आप इस तरह से समझें, एक सीएसपी ऑफिसर होता है, और एक सीएस और एक एसी लग गया वो किसी जगह, एक किसी जगह वो डीसी लग गया, किसी जगह वो एम्बेसडर के तौर पे भेज दिया गया। तो ये उसकी ड्यूटी है कि उसे किस, यानी उसे कभी असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया, कभी उसे डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया, तो उसकी मुख्तलिफ ड्यूटियां हो जाती हैं, लेकिन रहेगा वो सीएसपी ऑफिसर। ठीक है। तो ड्यूटी का जो फर्क है ना, असल में ये नबी और रसूल में इस एतबार से फर्क है कि नबी की अमूमन ये कोई ड्यूटी नहीं होती कि वो लोगों तक पैगाम पहुंचाए, लेकिन नबी उसे एक अपने एक फर्ज के तौर पे अमूमन देखता है। नबी एक जाती हैसियत का एक मामला है, और रसूल उसका एक ड्यूटी उसे एक असाइन हो गई अल्लाह ताला की तरफ से। रसूल ममूर होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस कौम तक मेरी बात को पूरी तरह से वाजिया करो। नबी के ऊपर इस तरह का मामला नहीं होता। तो वो, लेकिन चूंकि एक बात को दुरुस्त समझता है, तो उसी की बना पे ला युमिनु अहदकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बा लि नफ्सी, इस बना पे एक बंदा जो खुद पसंद करता है अपने लिए, वही दूसरों को उससे आगाह करता है, दूसरों को भी उसी के हवाले से बावर कराने की कोशिश करता है। तो ये एक बुनियादी सा एक फर्क है। और जो ममूर मिन अल्लाह होने की वजह से, रसूल चूंकि ममूर मिन अल्लाह होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे स्पेशल एक ड्यूटी असाइन की गई है, तो एक खास प्रोटेक्शन भी उन्हें हासिल हो जाती है। वो अब खुदा के नुमाइंदे हैं। यानी इस एतबार से देखें कि अल्लाह ताला कौन है, जो लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो उसी की मलकियत है। तो अल्लाह जो है वो तमाम आलम का रब है, तमाम आलम को पालने वाला है, आलमी हुकूमत जिसकी कायम है। ठीक है। आलमी हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो रसूल है। अब रसूल उसकी तरफ से बाकायदा, जिसे कहें, जिस तरह एक वर्दी वाले लिबास में एक बंदे को कत्ल करना, वो एक, उसके पीछे पूरी एक रियासत खड़ी है। वर्दी वाले किसी शख्स का कत्ल हो जाए, ड्यूटी में इसका मतलब कत्ल हुआ, अब रियासत उसके ऊपर पूरा एक्शन लेगी। और एक है कि वो आम अपने घर के किसी छुट्टियां गुजार रहा था और वहां उसका इस तरह का मामला हो गया, तो इसका मतलब वो ड्यूटी में इस तरह का मामला कई बार नहीं होता। तो ये एक फर्क हो जाता है। इस वजह से जो है ये हमें मिलता है कुरान के अंदर। इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो कुरान के अंदर इसका मिलता है कि कतबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रुसुली, यकीनन अल्लाह अल्लाह ने ये लिख दिया है कि यकीनन मैं ही गालिब रहूंगा और मेरे रसूल। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, यकीनन अल्लाह ताला कवी है और अजीज है। तो हमें ये मिलेगा कि रसूल कभी भी शहीद नहीं हुए। रसूल कभी भी कौम ने उन्हें कोई कौम की तरफ से कोई एक्शन हुआ और उनकी अल्लाह ताला से, यानी उन्हें एक ऐसी प्रोटेक्शन हासिल होती है कि कोई वो उन्हें कत्ल नहीं कर सकते किसी भी एतबार से। हम ये देखते हैं कि अंबिया में याहिया अलैहिस्सलाम है, और याहिया अलैहिस्सलाम का जो एंड है वो इस एतबार से है कि बादशाह वक्त जो था, उसने अपनी महबूबा की फरमाइश के ऊपर उनका सर कलम कर दिया। और लेकिन ना कोई आसमान फटा, ना आसमान से कोई अजाब नाजिल हुआ, ना जमीन पे कोई जलजला आया, तो ना जमीन शक कोई, ना आसमान फटा, यानी कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जब उन्होंने फैसला किया कि हम इन्हें सूली पे लटका दें, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया, रफ़े समावी हो गया उनका। ठीक है। उनको अल्लाह ताला ने खसूसी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हासिल हुई। तो ये एक बुनियादी सा एक फर्क मिलता है। ठीक है, कि रसूल जो है वो कभी मगलूब नहीं हुए। और रसूलों के मामले में ये आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला कौम को तबाह बर्बाद कर देते हैं जब वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर देते हैं, अपनी बात को पूरी तरह पहुंचा देते हैं, तो उस कौम को पूरी तरह नेस्तो नबूद करके रख देते हैं। ये हमें मामला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से नहीं मिलता कि उन्होंने बात को पहुंचा दिया और उसके बाद कौम को तबाह कर दिया। इसी तरह दूसरे जो अंबिया हैं उनके हवाले से इस तरह नहीं मिलता। ठीक है। आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो आज हम एक वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो नबी है, रसूल नहीं है, और आगे असल में जिक्र आएगा कौम लूत का। तो लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो रसूल थे।
تو لیکن تھے وہ بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کے، تو اس سپیریورٹی کی جو بات ہے نا فضیلت کی، وہ بھی اس سے مزید واضح ہو جائے گی کہ رسول کو نبی کے اوپر کوئی فضیلت اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ڈیوٹی کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس، کیا پہنچی ہے تمہیں واقعہ، کیا پہنچا ہے تمہارے طرف واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا معزز. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کی طرف تو انہوں نے کہا سلامتی. قال سلام قوم منکرون، اس نے کہا سلامتی تم پر بھی اجنبی قوم ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ اصل میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے پاس کچھ مہمان ہیں، اور جب وہ مہمان تھے معزز، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ معزز مہمان تھے، جب وہ ان کی طرف آئے تو انہوں نے کہا سلامتی. اب قال سلام، اس نے کہا سلامتی تم پر بھی قوم منکرون، اور دل میں کہا، اصل میں یہ جو قوم منکرون ہے یہ دل میں کہا کہ اجنبی لوگ ہیں. یہ اجنبی لوگ کیوں کہا، اس کا ہمیں ویسے اب ایک بات پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی کہ القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن اپنے بعض باتوں کا کسی اور جگہ ذکر کرتا ہے. تو یہی واقعہ زیادہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ یہ کون سے مہمان تھے یا کیا معاملہ تھا، تو وہ آتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ، یعنی سورہ ہود کے اندر. وہاں پہ اس آیت سے مزید اس کی تشریح ہوتی ہے. وہاں پہ آیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یقیناً آئے ہمارے رسول ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف بشارت دیتے ہوئے. قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی. قال سلام، اس نے بھی کہا کہ تم پر بھی سلامتی. ٹھیک ہے، اب یہ بات یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ جو ضیفی ابراہیم المکرمین تھے، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان تھے، اصل میں یہ کون سے تھے، یہ اللہ کے رسول تھے. یہ اللہ کے رسول تھے. اب رسول اصل میں فرشتے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے بھی استعمال کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو رسول بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی رسول تھے تو لوط علیہ السلام تھے، تو یہاں پہ رسولوں کا جو ذکر ہے اصل میں یہ ہے فرشتے مراد ہے، اور آگے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اس کو مزید واضح کر دے گا. صحیح ہے. اچھا، منکر کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے منکر کا کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے تو انجانے مطلب انجان کیا نا، جن کو انجان، جانتے نہیں ہیں. اجنبی کو اجنبی، اصل میں نے اجنبی کی ہے. تو منکر کے اپوزٹ جی، لفظ کون سا ہوتا جاننے والا، شناسا. ہے؟ شناسا، ٹھیک ہے، جانا پہچانا، شناسا. ٹھیک ہو گیا. جی جی. قرآن میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہاں جی. ٹھیک ہے، معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بھی یہ ویسے کیوں آیا ہے، یہ ہے اس کی ریلیشن سمجھ آتی ہے لٹرل سینس سے اس کی؟ چلیں، اس کو اصل میں امر بالمعروف، معروف وہ ہے جو آپ کی فطرت سے ہم آہنگ ہے. معروف وہ ہے جو آپ کی فطرت کے لیے جانا پہچانا ہے، اور منکر وہ ہے جو آپ کی فطرت کے لیے اجنبی بات ہے. آپ کی فطرت اس سے ابا کرتی ہے، آپ کی فطرت اس پر چلنے سے عموماً انکار کرتی ہے. انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے اسے بتاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، اس راستے پہ نہ چلو. تو منکر وہ ہے جس کے خلاف اس کے اندر سے ایک آواز ابھر رہی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے امر بالمعروف، معروف نیکی بندے کو پسند ہوتی ہے، تو یہ اس کے دل کی ایک پکار ہے، ایک اس کے ضمیر کی آواز ہے، ایک اس کی فطرت کے اندر اس کا دائیہ رکھا گیا ہے. تو اس لیے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اب یہاں پہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تو اس کا مطلب ان کو ایک تو واضح نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، سب سے پہلے وہ ان کی طرف آئے. تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو، کئی بار وہ بھی پہچان نہیں پاتا فرشتے کو اگر وہ ایک بشری حالت کے اندر آ جاتے ہیں. ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے حلیے کے اندر آتے ہیں کہ صحابہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو بڑی منظر کشی کی، تو انہیں بڑا ایک تعجب محسوس ہوا کہ ان کا جو حلیہ تھا اس کے لحاظ سے انہیں بڑا تعجب ہوا. تو اس بنا پہ ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی ملتا ہے، ایسا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ادھر واضح نہیں ہوا پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ یہ کون ہے، تو انہیں بھی ایک اجنبی وہ معلوم ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ واضح نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. اور چونکہ وہ تھے اس ٹائم شام کے اندر، یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ شام کے اندر تھے، اور وہاں پہ صالح افراد غالباً اتنے شاید موجود نہیں تھے، اللہ عالم. تو ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ جب ادھر دیکھا انہوں نے
کہ ان کے گھر کا کوئی کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، کوئی ادھر آئے ان کے پاس، اور انہوں نے دیکھا بڑے سالے قسم کے لوگ ہیں، اور اس جگہ پہ شاید انہیں یہ ایک اجنبی محسوس ہوئے کہ یعنی وہ چونکہ اس وقت کے نبی تھے، اس دور میں سالے لوگوں کو کسی حد تک اپنی سراؤنڈنگ میں وہ جانتے تھے، تو انہیں کافی عجیب محسوس ہوا کہ جب انہوں نے کہا فقال اسلام، انہوں نے اسلام میں پہل کی ہے، تو یہ بات انہیں بڑی ایک عجیب لگی کہ یہ انداز تو بالکل مسلمانوں کا انداز ہے، یہ انداز تو بالکل اسلام کی، ہماری جو دین ہے اس کی تعلیمات ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا قال اسلام، انہوں نے سلامتی کا جواب دیا کہ السلام علیکم، یعنی اصل میں یہ مراد ہے کہ تم پر بھی، تم ساروں پہ سلامتی ہو، قوم منکرون، یہ ان کے دل کی بات ہے جو انہوں نے کہی کہ اجنبی سے لوگ ہیں، یعنی یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ویرانے کے اندر یا اس جگہ پہ یہ اتنے ایسے سالے قسم کے لوگ یہ کیسے آ گئے، ٹھیک ہے، یہ بات انہیں عجیب معلوم ہے، ٹھیک ہے، ان کے مسلم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ آگے آتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ وہ چپکے سے گئے اپنے اہلیہ کی، اپنے گھر والوں کی طرف، اور لے آئے ایک موٹا بچھڑا۔ عموماً یہاں پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا بھنا ہوا بچھڑا، تلا ہوا بچھڑا وہ لے آئے، عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں، حالانکہ اس کے اندر یہ سینس موجود نہیں ہے۔ راگا یروگ روگن، یہ جو راگا ہے نا، یہ اصل میں ہے چپکے سے جانا، تو یعنی وہ ادھر انہوں نے اندر کوئی انہیں بٹھایا اور آہستہ سے وہ نکل گئے۔ کیوں نکل گئے؟ کیونکہ ان کی مہمان نوازی کے لیے نکل گئے، تو اس کا یعنی کہ ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن میں ایک اور جگہ وہ جو میں نے بات کی نا، تلا، ایک یہ جو معنی ہے بھنا ہوا بچھڑا، روسٹڈ، تو اس کا اصل میں ترجمہ یہ یہاں پہ سورہ ہود ہی کے اندر ملتا ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو وہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے مگر وہ نہیں گئے مگر کہ وہ لے آئے، یا وہ آئے ایک بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ۔ حنیذ کا مطلب ہے اصل میں بھنا ہوا، تو یہاں پہ بات اب دونوں کو جوڑیں گے تو اس سے بعد پھر مزید کلیئرٹی حاصل ہوگی کہ اصل میں وہ چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، انہوں نے کہا ان کی مہمان نوازی کے لیے میں کچھ سامان لے آؤں، اور وہاں ایک موٹا تازہ بچھڑا وہ لے آئے۔ تو سمین کہتے ہیں موٹے کو عموماً نا، تو سمن کہتے ہیں فیٹ کو، تو اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ غالباً انہوں نے فیٹ میں کوئی انہیں یعنی کہ تلا تھا، موٹا تازہ تھا، اس کی چربی میں وہ پگھلا کوئی، یعنی بھنا گیا، تو اس لیے وہ تلا ہوا شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے اپنے مہمان کی۔ اچھا، یہ دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں واقعات میں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز انسان تھے، اور اپنے ساتھ عموماً مہمانوں کو کوئی بھی آ جاتا تو اس کو بٹھا لیتے، کھانا کھلاتے، عموماً ان کا یہ ایٹیٹیوڈ یعنی کہ نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بنیادی بات کہی ہے کہ یہ بیسک اخلاقیات ہیں، اور جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ تو ضیافت کا لفظ اصل میں مہمان نوازی اس طرح سے یہ ضعیف آیا۔ تو یہ ویسے کیوں کہا کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے، اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ یعنی اس کا ایمان باللہ سے اور ایمان بالآخرہ سے کیا تعلق ہے مہمان نوازی کا؟ اچھا چلیں میں ریلیشن جوڑ دیتا ہوں۔ ریلیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کسی مہمان کی، کوئی مہمان آ جاتا ہے ہمارے پاس، عموماً اگر کوئی بزنس مین ہوتا ہے، مہمان اس کے پاس آ جائے تو وہ کئی بار ضیافت اس وجہ سے کرتا ہے یار کہ اس سے مجھے کیا ہو جائے، کچھ دوسرے، اگر میں اس کی ضیافت کروں گا یہ تھوڑا سافٹ پڑے گا، بات قبول کرنا میری آسان ہوگا، میری اس کے ساتھ ڈیل پکی ہو جائے گی، عموماً ایک معاملہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو کئی بار انسان اس کر کس لیے رہا ہوتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں ایک تو کہا گیا کہ اسے خالص کرو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی نیت ادھر خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا بالیوم الآخر، کہ دنیا میں انسان ضیافت کرتا ہے، بظاہر اس کے وہ جیب سے کچھ چیزیں جا رہی ہیں، جیب سے اس کے پیسے، جیب اس کی تھوڑی ہلکی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بات توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی دنیا کو ایز اے ہول دیکھو، ٹھیک ہے، زندگی کو ایز اے ہول دیکھو، زندگی صرف اس دنیا تک نہیں ہے، اس کے آگے بھی ٹرانسینڈ کرے گی، اس کے آگے بھی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جو بھی تم یہاں پہ خرچ کرو گے وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا ایک نتیجے دوسرے جہان کے اندر تمہیں مل جائیں گے۔ والیوم الآخر یعنی آج تمہیں لگ رہا ہے جیسے کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہاں پہ اضافے ہو رہے ہیں۔ تو یوم آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم اپنے مہمان کا اکرام کرو، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پھر وہ تمہارا پیسہ جو ہے وہ انسان کا کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک مومن کا کبھی ضائع نہیں ہوتا کم از کم، ٹھیک ہے۔
ایک مومن کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اسے اس کا جو بھی پیسہ وہ جس جگہ پہ لگائے گا وہ اس کے لیے فائدے کی صورت نکلے گا، چونکہ اس کی نیت ہی ایسی ہوگی کہ اللہ کے لیے وہ کر رہا ہوگا، اور اسے پتا ہے کہ میں جو بھی خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدے کا باعث ہی بنے گا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جہاں پہ بھی کرے گا، مہمان کے اوپر بھی لگائے گا تو اس کا اجر اسے آخرت کے اندر اس کی بیلنس جو ہے ادھر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، یہی صفت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ پہلی وحی کے بعد جب وہ آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خصوصی ذکر کیا، یعنی انہیں حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو مہمانوں کی مہمان نوازی ہماری کیا نیت ہونی چاہیے، اور یعنی سوچ بھی کئی بار وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے کہ یار پیسے اس طرح کم لگانے چاہیے، تو اس کا یعنی ایک وہ یعنی تلافی ہو جاتی ہے اس حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ. اچھا آگے آیا جب فقر رباہ الیہم قال الا تاکلون، اب انہوں نے دیکھا ان کی طرف، یہاں پہ ذکر آیا ایک دوسری جگہ پہ سورہ ہود کے اندر آیا فلما راى ایدیہم، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی لا تصل الیہ، کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف، یعنی وہ جو بنا ہوا بچڑا لے آئے ہیں، نکرہم، تو انہوں نے ان سے ایک اجنبیت محسوس کی. تو یہاں پہ ذکر آیا پھر اس آیت کے اندر فقرباہ الیہم، تو انہوں نے اس کو ان کے قریب کیا، یعنی اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، وہ ان کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک اجنبیت سا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا قال الا تاکلون، ہاں بھائی کیا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ اور کھو یار، کھاتے کیوں نہیں ہو، اسے ٹیسٹ تو کریں، آپ چیک کریں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا انداز ہے. فوجس منہم خیفہ، تو اب انہوں نے ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا. یہ اندیشہ کیوں محسوس کیا انہوں نے؟ عربی کلچر سے اس کا تعلق ہے، اگر کسی کو اندازہ ہو. ہمارے ہاں نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نمک حرامی، کیوں استعمال؟ وہی کہ جو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائے پیے تو اسی بندے کو پھر وہ بعد میں اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی برا کرے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو تو ساتھ بیٹھ کے کھانے کا بھی لحاظ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ نمک حرامی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں اس نے میرا نمک چکھا، میں نے اس کی اتنے میرے اس کے اوپر احسان رہے، یہ اس نے مجھ سے فائدے اٹھائے، اور آج یہ میرے ہی اسی جس تھالی سے وہ کھا رہا ہے اسی تھالی میں وہ چھید کر رہا ہے، یعنی مجھے نقصان پہنچانے کے طرف ہوا ہے. تو اصل میں یہ عربک کلچر کے اندر نا یہ چیز موجود تھی، عربوں کے ہاں یہ ملتا ہے کہ یعنی یہ بات دیکھیں کہ کتنی پرانی ہے، ابراہیم علیہ السلام تک کی پرانی بات ہے کہ اس دور کے اندر یعنی یہ چیز تھی کہ وہ جو دشمن ہوتا تھا وہ اپنے کبھی اگر دشمن کے پاس چلا گیا، ایک شخص ہے وہ دشمن ہے کسی دوسرے کا، تو اس کے پاس چلا گیا تو وہ مل بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی اس کا نمک اسے پتا تھا کہ اگر میں اس کا نمک چکھ لیا ہے تو میں اسے پھر نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو وہ اس بنیاد پہ اس دور کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ نمک نہیں، ایسے اپنے دشمن کا وہ نمک نہیں چکھتے تھے. یہ میں نے ایک بار مونٹی کرسٹو، یعنی ایک ناول تھا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو، تو فرانسیسی غالباً ہے یہ کیا ہے، تو بہرحال اس کے اندر بھی اس کا ذکر تھا کہ وہ ایک جگہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کھانا نہیں کھاتا اس بنا پہ، یعنی یہ چیز جو ہے عربوں سے آگے پوری دنیا کے اندر کافی حد تک پھیلی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تب انہیں اندیشہ محسوس ہوا کہ یار یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے تو نہیں ہے. اب وہ جو اندیشہ نا اس کو انہوں نے ذکر کیا قالوا لا تخف، اب وہ فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، یا آپ جو ہے وہ اندیشہ نہ کریں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، اور انہوں نے اس کو بشارت دی ایک دانش مند فرزند کی. اب یہاں پہ انہوں نے ان کو بشارت دی، اب یہاں پہ یعنی ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی کہ اصل میں وہ کون ہے، وہ فرشتے ہیں. وہ ہم نے بات کر لی کہ خوف کیوں انہیں محسوس ہوا، کیونکہ ڈاکو وغیرہ اس دور کے اندر یعنی ہوتے تھے اور ان کا یہ معاملہ یعنی کہ ملتا ہے. دوسری بات، اور ویرانہ تھا ایک ہی، یعنی یہ بھی بات جمع ہو جائے گی کیونکہ ویرانے اس جگہ وہ آ گئے، ایک اجنبی سے لوگ تھے تو اس وجہ سے انہیں یہ بھی ہوا کہ یہ کوئی لوٹ مار کی غرض سے تو نہیں آ گئے. اسی طرح ایک انہیں یہ بھی خوف ہوا، کہتے ہیں کہ یہ بھی خوف ہوا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی ان کے نہ کھانے کی وجہ سے انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ انہیں خوف ہوا کہ یہ یہاں پہ کس جگہ کوئی عذاب کے فرشتے تو نہیں آ گئے، انہیں اس بنا پہ خوف ہوا. تو انہوں نے کہا خوف نہ کرے، اور انہوں نے اس کی جگہ کیا دی، ان کو بشارت دی، اور بشارت دی ایک فرزند ارجمند جسے کہا جائے، یا فرزند دانشمند فرزند کی انہوں نے بشارت دی. غلام علیم قرآن کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے اندر آپ کو ملے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم کی الفاظ آئے ہیں،
اور ابراہیم اسحاق علیہ السلام کے لیے غلامن علیم کے الفاظ ہیں. یہاں پہ بھی اسی کا یعنی ذکر آ رہا ہے، تو یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں اسحاق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کہتے ہیں تقریباً، یا 84 سال تھی کہ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے کوئی یعنی ان کی پیدائش وغیرہ کا معاملہ ہے. اور تقریباً 100 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام جب اسحاق علیہ السلام کی یہ بشارت وغیرہ انہیں کوئی ملی ہے. یہ غالباً بائبل کے اندر اس کا یعنی کہ ذکر ملتا ہے. تو غلام علیم سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام تو علیم تھے، سمجھدار تھے، علم رکھنے والے تھے، صاحب علم تھے، اور اسماعیل علیہ السلام صرف حلیم تھے اور علیم نہیں تھے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کئی بار قرآن میں کسی کا ذکر ہوتا ہے نا، تو وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کی ایک شخصیت کا ایک خاص پہلو زیادہ اس میں اجاگر ہے، اس کا یعنی کہ وہ ذکر ہو رہا ہے. تو اسحاق علیہ السلام میں علم یعنی کہ وہ زیادہ تھا، انہیں حاصل تھا، اس بنا پہ وہ یہ قرار پائے. حلم بھی ان کے اندر تھا. حلم کہتے ہیں، حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. بردباری، ٹھنڈا. بردباری کہتے ہیں اصل میں ٹھنڈا مزاج. ٹھیک ہے، ہاں جی. یعنی آپ نے اگر فیصلے کرنے ہیں تو فیصلے کے لیے ایک بندے کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ ٹھنڈا ذہن ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے، کولڈ جسے کہیں، کولڈ مائنڈیڈنس، تو اس طرح کا اس کا ذہن ہونا چاہیے کہ ٹھنڈے انداز میں وہ سوچ سمجھ کے جذباتی ہو کے، غیر جذباتی ہو کے فیصلہ کرے، یعنی تو جذباتی ہو کے فیصلہ نہ کرے. تو اس طرح ان میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ خصوصی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم انسان تھے. ٹھیک ہے، حلیم تھے یعنی ٹھنڈے ذہن والے تھے. تو یہ ان کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بھی ایک کریکٹرسٹک ہے، اور یہ ریفلیکشن اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام میں زیادہ وہ چیز ریفلیکٹ ہوئی. ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل نہیں ہیں؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں ہیں؟ کیا لوط علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں ہیں؟ لیکن ایک کسی کو اگر کوئی نسبت دی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے کلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا معراج کے موقع پہ، لیکن کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عموماً یعنی کہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، تو لیکن کسی ایک کا ایک خاص فیچر زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، اس بنا پہ وہ ادھر فرق کر دیا جاتا ہے. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی ان کو ایک صاحب علم فرزند کی. اس کا یعنی کہ ذکر یہاں پہ بھی آتا ہے سورہ ہود کے اندر بھی. وامرأتہ قائمہ، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ کھڑی ہوئیں، فضاحکت، تو وہ ہنسی، فبشرناہا، یعنی یہ اصل میں اہلیہ کا یہاں پہ ذکر آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کوئی اندیشہ محسوس ہوا، تو اس موقع پہ جب ان پہ واضح ہوا اور انہوں نے جو ہے ان پہ ذکر کیا کہ آپ خوف نہ کھائیں، یعنی اب یہ اصلیت ان کی ظاہر ہو گئی کہ اصل میں فرشتے ہیں. تو اس پر ان کی اہلیہ کا ذکر ہے کہ ان کی اہلیہ اس حالت میں کہ وہ کھڑی تھیں، وہ فضاحکت، تو وہ ہنسی، یعنی وہ اس بات پہ ہنسی کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے، اصل میں یہ تو فرشتے نکلے. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو اب آگے ذکر آیا کہ جب ان کے ہنسنے کے اوپر فرشتوں نے بشارت دی ان کو اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کی بھی. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کو ہم اسحاق کی بھی، آپ کے بیٹے کی بھی بشارت دیتے ہیں، اور آپ کو کے پوتے کی بھی بشارت دے دیتے ہیں. اور پوتے کی بشارت بھی یعنی انہیں ان کی زندگی کے اندر دے دی گئی، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. تو یہاں سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غلام علیم سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، سورہ صافات کے اندر یہ ملتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی، حلیم غلام، حلیم بچے کی، یعنی ٹھنڈے ذہن والے ایک فرزند کی. تو یہاں سے ایک بحث ہے بہرحال ذبی اللہ کے حوالے سے کہ ذبی اللہ کون ہے، وہ اس سے بہرحال واضح ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اصل میں وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. تو یہاں پہ اس کا ایک آنسر ہو جاتا ہے. کئی لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں بہرحال. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو وہ پلٹی ان کی اہلیہ. اب یہ آگے ذکر آ رہا ہے، یعنی ہمارا یہ جو سورہ زاریات ہے نا، اس کے اندر آگے ذکر آ رہا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سامنے آئیں، فی سرت، حیرت میں، تعجب کرتے ہوئے، فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا. چہرہ پیٹنے سے مراد ہے جس طرح ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، کہ جو ہے یعنی یہ اب انہوں نے بشارت دی انہیں بیٹے کی، اور یعنی انہیں تعجب کیوں ہے اس بات پہ؟ اس لیے کہ ان کی ایک عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بانج بھی ہو چکی ہے جی. ہاں، اب یہاں پہ اس کا آ کے ہی اس ذکر ہے. وجہ سے انہوں نے یہ کہا. جی. بالکل اسی طرح یہ ایک ہے وکالت عجوز حکیم، اور اس نے کہا کہ بوڑھیا اور بانج،
اب اس کو تھوڑا سا ہم ایک اور جگہ دیکھ لیں تو یہاں پہ ذکر آتا ہے قالت یا ویلتا، اس نے کہا یا ویلتا. یا ویلتا اصل میں ایسا ہوتا ہے جس طرح بندہ نا کہ بہت ہی حیرانی اور یعنی کبھی افسوس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ حیرت کے لیے بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا او مائی گاڈ، ٹھیک ہے، یعنی بہت حیرانی میں انسان کہتا ہے او مائی گاڈ، اچھا ایسا ہے. تو یہ وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آلیدو، کیا میں جنوں گی، وانا عجوز ہوں، اور میں اس حال میں کہ میں تو جو ہے وہ عجوز ہوں، یعنی میں بانجھ ہوں. وحاذا بالی شیخا، اور یہ ان کے یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں یہ تو بہت ہی بزرگ ہیں، یعنی 100 سال ان کی عمر ہے. ان حاذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. یعنی اب اس کا وہ ذکر کر رہی ہیں. تو یہ جو انداز ہے نا وقالت عجوز حکیم، یہ انداز اصل میں ہم اس بات کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ بات کا انداز کچھ ایسا ہوگا کہ جو ہے اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسری بانج. یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں جنوں گی، میں تو بڑھیا بھی ہوں، میں بانج بھی ہوں. عجوز کہتے ہیں اصل میں بڑھاپے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے عجوز، اور حکیم ہوتا ہے بانج کے حوالے سے. تو نے کہا ایک تو میں بڑھیا ہوں، میں اتنی ہائی عمر ہے، اور میں تو جوانی میں بھی ویسے بانج تھی، تو اب اس بڑھاپے میں کیسے جنوں گی، اور میرے تو ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی یعنی بوڑھے ہیں. تو یہ یا ویلتا کا میں نے بتایا کہ یہ اس کا انداز اس طرح کا ہے. قالو کذالک کی کالا ربک، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے کالا ربک، تمہارے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے. انہو هو الحکیم العلیم، وہ تو الحکیم ہے العلیم ہے، وہ سب کچھ یعنی اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، اور اس میں حکمت شامل ہوتی ہے. یعنی اس ایج میں جو وہ بچہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرزند انہیں نواز رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت موجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت موجود ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھیں نا، زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو ہے انہوں نے ایک دعا کی ہے، تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا نوازا ہے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پہلے دعائیں نہیں کی ہوں گی، پہلے بھی دعائیں کی ہوں گی، لیکن دعا کا کئی بار قبولیت کا ٹائم ایک خاص ہوتا ہے، اور اس موقع پہ جب انہوں نے وہ دعا کی تو اس موقع پہ انہیں بتلا دیا گیا کہ اب تمہارا یعنی یہ دعا جو ہے وہ ظاہر بھی ہوگی اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر. تو کئی بار دعا جو ہوتی ہے وہ قبولیت میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. انبیاء کے حوالے سے ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو خود بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہت سی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں فوراً قبول نہیں ہوتی، تو اصل میں قبول وہ ہو گئی ہوتی ہیں. اگر تو ہمارا رزق حلال ہے نا، ہم دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. بس ایک اس کی امپلیمنٹیشن جو زمین پہ ہونی ہے اس میں کئی بار ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کسی اجر کا باعث بن رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر دیتے ہیں، اور یعنی وہ آخرت میں ہمیں اس کا صلہ ملے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کچھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو ان کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں. حدیثوں کے اندر یعنی یہ بات اس طرح سے ذکر آئی ہے. بہرحال وہ آگے ذکر آتا ہے سورہ ہود کے اندر، اسی کی مزید وضاحت ہے. قالو اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں تعجب کرتے ہو، کیا تم دونوں حیرت میں ہو اللہ تعالیٰ کے امر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے سے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں تمہاری طرف. یہ رحمت اور برکت ہم سورہ یہ جو ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے بھی وہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحمت کی، تو نے شفقتیں عنایات فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے تو نے برکتیں دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آل پر. تو رحمت یہ تھی کہ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آج ہمارے لیے ایک قرآن نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا نا، رول ماڈل قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی رول ماڈل قرار دیا. غالباً یہ سورہ مجادلہ جو ہے نا اس کے اندر یہ ملے گا، یا اس سے اگلی سورہ ممتحنہ میں غالباً. تو بہرحال وہاں پہ اگر دیکھ لیں گے سورہ ممتحنہ کے اندر آتا ہے کہ تو وہاں پہ اس کا ذکر ہے. اور دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بڑے امتحانات تھے ان میں وہ پاس ہو گئے. پھر برکت اس اعتبار سے کہ انہی کی جو سنت ہے وہ عید الاضحیٰ کے صورت میں وہ ایک ظاہر ہوتی ہے، اور انہوں نے اس بڑے امتحان کو پاس کر لیا. پھر ان کی جو آل ہے اسی کے اندر تمام انبیاء کی لڑی آئی ہے. تو برکت مختلف اعتبارات سے ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے وبرکاتہ علیکم، اور برکت دی اس نے تمہاری طرف اہل البیت، تمہارے گھر یعنی جو تمہارے گھر والی ہیں ان کی طرف برکت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں اہل البیت سے اصل میں مراد ہے ان کی ظاہرہ اہلیہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے بیٹوں کی پھر بعد میں بات. تو اہل البیت میں سب سے پہلے تو بیوی آ جاتی ہے، یہ بات بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے
کئی بار ہم اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انہ حمید مجید، یقیناً وہ حمید ہے مجید ہے، ٹھیک ہے. تو بلیسنگز یہ جو ہے رحمت کا ابراہیم علیہ السلام پر، اس کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرندوں کو زندہ کر دیا تھا، اس کا مشاہدہ انہوں نے کیا تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بھی تھی. رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جس آگ میں وہ ڈالے گئے تھے اس کو گلزار بنا دیا، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے اس میں اس سے وہ محفوظ رہے. تو ان کی اس پروٹیکشن کا بھی یعنی وہ ذکر آ جائے گا. ایک یعنی رحمت یہ بھی تھی کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک رحمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زوج تھی سارہ علیہ السلام، ایک جابر سلطان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے ان کی حفاظت فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف رحمتوں کا یہاں پہ ذکر ہے. برکہ اس اعتبار سے کہ وہ تمام انبیاء کے لیے ان کے انبیاء کے ابو الانبیاء شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کون سا ٹائٹل انہیں دیا گیا اس والے سے، یہ اس کا ذکر ہے ابو الانبیاء، ٹھیک ہے. وہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس شورٹ ہے تو اس لیے میں تھوڑا فاسٹ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. امام الناس کا بھی ٹائٹل انہیں حاصل ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس نے کہا کہ خطب کہتے ہیں عربی کے اندر اہم معاملہ، ٹھیک ہے. تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس نے کہا کہ کس مشن پہ ہو، کس اہم معاملے کی طرف تم جا رہے ہو، تمہارے میں کون سی ایسی بڑی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ. اب اصل میں ایک صرف بشارت کا معاملہ انہیں نظر آیا کہ صرف بشارت کا معاملہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں یہ آئے ہیں، ایک سے زیادہ ظاہرہ افراد تھے، دو سے زیادہ افراد تھے. قالو کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو سے زیادہ افراد ہوں. تو اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کس مشن پہ ہو، فرستادو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے. قالو انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، ٹھیک ہے. ایک قوم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اوور آل کلیکٹیو لائف کے اندر ہم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ مجرم لوگ ہیں. اب یہاں پہ یعنی یہ ذکر آ رہا ہے کہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ جو ہے نا سورہ ہود کے اندر جہاں پہ آیا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ، انہوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، انہوں نے کہا خوف نہ کرو، یقیناً ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اس سے انہوں نے کوئی ایسا اندیشہ بھی محسوس کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ کوئی بادل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کہیں بادل جو ہیں وہ یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف جس طرح آئے تھے، یہ کوئی بارش کے اس طرح نہ ہو جو ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے. تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہو گیا. تو بالکل یہاں پہ انہوں نے واضح کیا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی طرف کوئی اس طرح آپ کے علاقے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی، ٹھیک ہے. ٹرانسجنڈر کے جس طرح ہمارے یہاں معاملہ اب چل رہے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ وہاں پہ صرف گیزم تھا اور ہمارا وہ زیادہ بڑھ گیا، بلکہ ہم نے تو جو جی تھا نا ہمارا تو LGBTQ ہو گیا، بلکہ یہ بھی پلس ہو گیا، ٹھیک ہے. وہاں پہ صرف گیزم کی ایک پرابلم تھی. تو ہمارے دور میں یہ چیز زیادہ آگے بڑھ گئی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس قوم کا کچھ یعنی اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہرحال نازل ہوتا ہے. وہ عذاب کب آئے گا وہ وقت بتائے گا، لیکن بہرحال وہ پھر مقدر ہو جاتا ہے جب قوم اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم برسائیں ان پر حجارت من تین، مٹی سے پتھر. اب یہاں پہ مٹی سے پتھر ویسے شمار ہوا ہے، لیکن اصل میں حجارت من تین کی ایک دوسری جگہ جو ایکسپلینیشن ہے سورہ ہود میں وہ آیا سجیل کی. یہ آیا فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا امر ان کی طرف، یعنی آیا ہمارا امر ہمارا عذاب. جعلنا علیہا سافلہا، تو ہم نے بنا دیا اس کے یعنی اس کے نچلے کو اس کے اوپر الٹ دیا. اس کا نچلا حصہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اٹھا دیا گیا تھا. غالباً کوئی بارش ہوئی، کہتے ہیں پتھروں کی بھی بارش ہوئی یا پتھروں کی بارش بعد میں ہوئی، پہلے اسے اٹھا کر اوپر سے الٹا دیا گیا پوری بستی کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر بارش کی پتھروں کی، سجیل سے منضود، ٹھیک ہے. پتھروں کی بارش کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ ان کی طرف برسائے گئے تھے. تو عربی کے اندر یہ جو سنگ گل اردو میں کہتے ہیں نا، سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں انسان جو ہے وہ گل سے بنا نا، تو یہ کہتے ہیں تو گل کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے. تو یہ سنگ گل اسے یعنی کہ شمار ہوتا ہے. سنگ گل کا جو عربی میں جب عربی عربائز اسے کیا یا عربی میں اسے لے کے گئے تو سنگ گل اصل میں سجیل بن گیا، ٹھیک ہے.
तो संगे खेल का लफ्ज जो है वो सिजील की फिर वो शक्ल उसने इख्तियार की है, तो अरबी का वो मुअर्रब यानी कि शुमार होता है। तो संगे खेल असल में होता है एक ऐसा, जिस तरह कि जी सहरा है, सहरा के अंदर रेत ज्यादातर होती है लेकिन उसके अंदर मिट्टी भी शामिल होती है। जब कोई बारिश की फुहार पड़े तो उसके नतीजे में वो जो मिट्टी के यानी कह लें कि इकट्ठी हो जाती है उस वाटर वेपर के गिर्द, या उसके जो कतरा है उसके गिर्द जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और फिर धूप, जाहिर है ज्यादा बारिश नहीं हुई, धूप आ गई, धूप के नतीजे में वो फिर उसका वाटर वेपर जब उड़ जाता है तो वो एक सख्त पत्थर की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। खंगर इसे कह देते हैं, कभी इसे जो है ना कंकर भी कह देते हैं, मिट्टी का पत्थर यानी कि होता है जो सूख गया होता है। और लेकिन होता वो फिर जब बरसता है तो वो फिर ऊपर से जब मारे, गोया जैसे वो तूफान भी कोई सहरा के अंदर आ जाता है तो कई बार वो कंकर पड़ रहे होते हैं, तो जिस तरह बुलेट्स लग रही होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का मामला यानी वो इसमें जिक्र आता है जो हाथी वालों के साथ मामला किया। तो बहरहाल यहाँ पे अब ये पत्थर किस तरह से बरसाए गए, ठीक है, अल्लाह आलम। हो सकता है वो स्टीरॉइड्स की यानी छोटे छोटे पत्थर आसमान से जिस तरह स्टीरॉइड्स आते हैं इस तरह वो बरसे हों, तो अल्लाह आलम वो किस तरह की एक वो जो उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो फिर पता लगेगा। तो मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, निशान जता तुम्हारे रब की तरफ से, लिल मुसरिफीन हद से बढ़ जाने वालों के लिए। यानी वो जो पत्थर थे सारे वो जिस तरह गाइडेड थे, उन जिस तरह कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो बिल्कुल इसी तरह वो जो पत्थर थे वो गोया हर एक की तरफ वो उनके ऊपर लेबल लिखा हुआ था, लेबल थे, या वो गाइडेड थे जिस तरह गाइडेड मिजल होता है, तो बिल्कुल एन निशाने पे जाके उसने हिट करना। तो बिल्कुल इसी तरह तमाम अफराद पे उन्होंने इसी तरह हिट किया कि गोया हर एक के मुकद्दर में एक पत्थर लिखा हुआ था, बुलेट्स की तरह वो उनके आर पार हो गए। तो तुम्हारे रब की तरफ से लिल मुसरफीन, ये वो लोग थे जो जो हदूदुल्लाह थी उनको तोड़ने वाले थे, उनसे हद से बढ़ जाने वाले थे। अब इसी का जिक्र वहां पे मिलता है, फलम्मा जहाबा अन इब्राहिम, जब वो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फलम्मा जहाबा अन इब्राहिम अर्रऊ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत, यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनका वो जो खौफ था वो दूर हो गया, अंदेशा दूर हो गया, तो वो उसके पास उन्होंने उसको बशारत दी, युजादिलुना फी कौमि लूत, और वो उनसे झगड़ने यानी वो हमसे झगड़ने लग गए कौम लूत के बारे में, यानी उन्होंने कोशिश की कि ये अभी उस कौम पर अभी फैसला फौरन ना हो। इन्ना इब्राहिम ला हलीमुन अव्वाउम मुनीब, यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, ठंडे बर्दबार इंसान थे, ठंडे मिजाज वाले थे। अव्वाहुम मुनीब, ठीक है, मुनीब कहते हैं यानी पलटने वाले वो इंसान थे, इसका जिक्र आता है। इसी तरह सूरह हूद में आगे जिक्र आता है, या इब्राहिम आरिजन हाजा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस मौके पे कहा गया कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है, यानी ये आपका वो आपके स्पुर्द ये कोई मामला नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो चुका है। इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक, यकीनन आ चुका अल्लाह का तुम्हारे रब का फैसला, यानी तुम इसके ऊपर हमसे कोई बात ना करो। ये अब ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ वो फैसला मुकद्दर हो गया। व इन्नहुम आतीहिम अजाबुन गैरु मरदूद, और बेशक वो उनके पास आया अजाब गैर मरदूद, ठीक है। तो फखरजना मन काना फीहा मिनल मोमिनीन, तो हमने निकाला जो भी उसमें उस बस्ती में था मोमिनीन, जो भी उस बस्ती में मोमिन लोग थे उन सारों को हमने वहां से निकाल दिया। फमा वजदना फीहा गैरा बैती मिनल मुस्लिमीन, तो वहां पे हमने किसी एक तमाम घरानों में एक मुसलमान घराने के अलावा और कोई घराना ऐसा ना पाया जो मुसलमान घराना हो। अच्छा यहाँ पे अब देखें, ये नोट करने वाली बात है, दो आयत हैं जो इकट्ठी आए हैं, मैंने शुरू में बात की थी इस हवाले से कि यहाँ पे एक आयत में तो जिक्र आया मोमिनीन का, अगली आयत में ये अल्लाह ताला ने जिक्र किया मुस्लिमीन का, तो ये अल्लाह ताला ने फर्क क्यों किया? अब तर्जुमा मैं इसे ना दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तर्जुमा असल में ये है कि अखरजना मन काना फीहा मिनल मोमिनीन, तो हमने निकाल दिया उनको जो इसमें मोमिन लोग थे, जो इसमें अहले ईमान थे, हमने उनको वहां से निकाल दिया। फमा वजदना फीहा गैरा बैती मिनल मुस्लिमीन, लेकिन हमने वहां पर सवाए एक घर के कोई मुसलमान घराना नहीं पाया, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ईमान का और इस्लाम का फर्क क्यों किया? यहाँ पे घर की बात हुई ना, सिर्फ हम्म। एक घर में जो थे मोमिन थे, मुसलमानों का यानी कि सिर्फ एक घर था। ठीक है, तो मोमिन घर भी तो एक ही था ना, कि नहीं था? अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मोमिन घराना भी सिर्फ एक था।
اللہ ताला ने कहा कि मुस्लिम घराना सिर्फ एक था, और मोमिनीन को अल्लाह ताला ने वहां से निकाल दिया। इससे ये इम्प्लाइड होता है कि मुसलमानों को वहां से नहीं निकाला। अब ये असल में थोड़ी सी बात ना, वो जो मैंने सूरह हुजरात का पीछे जिक्र किया था, अगर उसको थोड़ा सा ज़हन में रखेंगे ना, तो वहां पे बात की थी कि कुल हम तोमिनो वलाकिन कुलू असलमना, तुम कहो कि तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। ठीक है। और फिर आगे कहा गया, उसमें आता है कि अगर तुम यानी अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर कारबंद रहोगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी इख्तियार करोगे, ला यालिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल में से कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। यानी उसका नतीजा ये होगा कि फिर तुम्हारे अमल भी जो होता है ना, अमल यानी जब कलमा पढ़ लिया है और आप दीन की तालीमात पे अमल करते हैं तो उसके नतीजे में भी ईमान पैदा होता है। ठीक है। अब यहाँ भी इस वजह से बताया कि असल में जो उनका घराना था ना, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का घराना था जो उस बस्ती के अंदर मुसलमान घराना था। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम के घराने में भी एक औरत मुस्लिम तो थी, लेकिन वो मोमिन नहीं थी। ठीक है। तो वो उसका जिक्र आया कि मुसलमान घराना एक था। ठीक है। लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, कुरान में एक दूसरी जगह यहाँ पे मिल जाता है, सूरह तहरीम के अंदर आखिरी पोर्शन में उसका जिक्र आया था कि उन्होंने उनकी नाफरमानी की थी, वो अपनी कौम के साथ देती थी उस मामले के अंदर। तो जिसकी वजह से उसका जिक्र आया कि ये मुसलमान घराना था, मुसलमान घराने में, लेकिन वो मोमिन नहीं थी। ठीक है। ईमान उसके दिल में नहीं उतरा था। तो इसे आप इस एतबार से भी कह सकते हैं कि एक मुनाफिक को भी, एक मुनाफिक भी मुसलमान होता है। हम लोग कलमा पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग मोमिन लोग हैं। हमें इसका ना बड़ा एक शऊर होना चाहिए कि कई बार कलमा गो के लिए सिर्फ खाली कलमा गो सीधा निजात नहीं पा जाएगा, उसके लिए ईमान का दिल में उतरा होना निहायत जरूरी है। ठीक है। और कई बार इंसान कलमा पढ़ के यही हम लोग खुश फहमी में होते हैं कि हम लोगों ने तो सीधा जन्नत में जाना है और बाकी सारे जितने काफिर हैं इन्होंने जहन्नुम में जाना है। ठीक है। तो हम लोगों की एक क्रूड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसको कुरान दो जगहों पे वाज़ह करता है, एक सूरह हुजरात में और एक यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। ठीक है। बात को कुछ मुकम्मल करेंगे। वतरकना फीहा आया, और हमने इसके अंदर रख दी, इस बस्ती में रख दी आयत, लिल्लज़ीना यखाफून अल अज़ाब अल अलीम, उन लोगों के लिए कि जो दर्दनाक अजाब से बचने की फिक्र रखते हैं, उसका खौफ रखते हैं। हर बंदे के लिए वो आयत नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट वहां पे सिर्फ आसार कदीमा वाले वहां पे कुछ और अखज़ करेंगे, उनके दिलों में अजाब नहीं है, दिलों में खौफ नहीं है अगर अजाब का, तो वो उससे निशानी नहीं, वो से कोई निशान नहीं पाएंगे, आखरत का निशान उन्हें वो मालूम नहीं होगा। यहाँ पे ये बताया कि आखरत का एक निशान अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इन खंडरात के अंदर भी रखा हुआ है। और इनकी जो कहते हैं कि सूरह हूद के अंदर आया, वमा हिया मिन ज़ालिमीना बिबईद, और वो जो है यानी जालिमों से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। यानी वो जो बस्ती है वो इन जालिमों से कोई दूर नहीं है। इसके यानी इस तरह भी मायने हो सकता है, मफहूम यानी ये मिलता है कि मक्का से वो कोई ज्यादा दूर इलाका नहीं था, लूत अलैहिस्सलाम का जो यानी ये इलाका था। इसीलिए कुरान में जो जो वाकयात आए हैं असल में उनके आसार मिडल ईस्ट ही के सारे वो वाकयात हैं। तो मिडल ईस्ट में ही गालबन उनके आसार ऐसे नुमाया थे, अरब उन्हें अपने जगह सामने जब वो उधर रास्तों में फिरते थे, यमन जाते थे, तो कौमे सबा के वो उधर यानी उन्हें आसार मिल जाते थे। इसी तरह वो अगर शाम की तरफ जाते थे तो यहाँ पे कौमे शुएब के, कौमे लूत के, इस तरह के इनके जो आसार थे वो उन्हें कोई दिखाई देते थे। जिसकी इसी तरह पैटरा ये जो यानी कौमे समूद का मिलता है, तो वो भी असल में उर्दन में मौजूद है। पेट्रा के आसार वो कौमे समूद के जो हैं आसार उनके घरों के, तो वहां पे वो मिल जाते हैं। तो इन खंडरात को यानी वो वहां पे पाते थे, तो इस वजह से कहा गया कि ये उससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ये उसको देखते हैं इन खंडरात को, लेकिन फिर भी इससे सबक कौन हासिल करेगा? सिर्फ वो जो अल्लाह ताला का अजाब रखता है। और ये वैसे तारीख में मिलता है कि अगर इसके जुग्राफियाई को देखें तो वो कोई जनूबी हिस्सा है डेड सी का, जो आज बहीर मुर्दार है। चंद बुनियादी सी बस एक बातें थोड़ा मुकम्मल करेंगे, टाइम तो हो चुका है हमारा। कि इस सूरत के अंदर अगर आप देखेंगे ना, एक पेयर कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है। ये आखिरी हमारा बस इधर टॉपिक है, हमने जो पीछे हमारा ये कवर हो गया लूत अलैहिस्सलाम तक का वाकया। अगली बार फिर हम उससे आगे का एक वाकया देखेंगे, वो मूसा अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पे इस सूरत के अंदर एक तस्वुर मिलता है जोड़े का, कि जो जो इस सूरत के अंदर तस्वुरात हैं उनमें एक जोड़े की एक नुमाया खसूसियात हैं, इस एतबार से कि जो हवाएं हैं उनके अंदर दो तरह की, यानी उनसे हवाएं हवाएं जो है वो बारिश का नतीजा बनती हैं,
اور بارش سے دو طرح کے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دو پراپرٹیز ہیں۔ تو اس وجہ سے قسموں کے اندر اس طرح کا ذکر ہے۔ تو ایک تو بارش کے نتیجے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ ہواؤں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بادل سرسر یعنی بہت سخت طوفان آ جاتا ہے، بگولے آ جاتے ہیں، وہ جو ہے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ہواؤں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ بارش جو ہے وہ انسان کے لیے رزق کا بندوبست کرتی ہے۔ اسی طرح انسانی نفس کا بھی پیچھے ذکر آیا تھا، وفی انفسکم افلا تبصرون، پیچھے ذکر آیا تھا کہ تمہاری اپنی جان کے اندر بھی نشانی ہے، تو اس کا بھی یعنی اسے جوڑیں تو بات یہ ملے گی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے کنیکٹڈ ہے۔ ایک وہ زمین سے ہمارا حیوانی وجود ہے، اور ایک جو ہمارا ملکوتی وجود ہے، روحانی وجود ہے، وہ آسمان سے اس کی روح آئی ہے۔ تو ہمارا جو وجود ہے وہ بھی دو مختلف ریلم سے کنیکٹڈ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ یہاں پہ ان کا ذکر آیا فرشتوں کا، تو فرشتے بھی اصل میں ان کے بھی دو مقاصد بیان ہوئے۔ ایک وہ بشارت بھی دے رہے تھے، اور ایک فرشتے ہیں وہ عذاب بھی، یعنی بیک وقت وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ دو کام کر رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں، وہی فرشتے آگے جا کے عذاب کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے اصل میں کیا تعلیم ہے؟ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ انسان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا جو اس کی زندگی ہے نا، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کا دنیا کا حصہ ہے، ایک اس کا آخرت کا حصہ ہے۔ ایک اس میں یہ تعلیم بھی ہے، ایک اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کئی بار صرف ایک پہلو کو سامنے مد نظر رکھتا ہے، وہ خوشی کا پہلو جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے۔ جس طرح ہواؤں سے وہ صرف رزق کا پہلو، بارشوں سے رزق کا پہلو صرف وہ اس کے سامنے ہوتا ہے، ان کا جو خوفناک پہلو ہوتا ہے وہ عموماً اس کے مد نظر نہیں ہوتا۔ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ پہلو دیکھتے تھے جو عمومی انسان نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ عام انسان بارش کو کیا سمجھتا ہے؟ ابر رحمت ہی سمجھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پہ پھر دعا کرتے تھے، اور یعنی اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں یہ بارش ہمارے لیے کوئی یعنی خیر کا باعث بنے، رحمت کا باعث بنے، عذاب کا باعث نہ بنے۔ تو وہاں پہ اس کا وہ پہلو ہے۔ تو انسان کی اصل میں عموماً ایک ٹینڈنسی ہے، سکے کے ایک رخ کو وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غفاری کے پہلو کو تو وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قہار والے پہلو کو وہ بھول جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہم لوگوں کی ایک بنیادی غلطی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس کی بھی ایک تعلیم دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے جو ورلڈ ویو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورلڈ ویو ہونا چاہیے وہ ہولسٹک ہونا چاہیے۔ ایز اے ہول ہمیں کسی بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں تصور ہماری جو زندگی کا ہونا چاہیے وہ ایک اوپن ہونا، یعنی ایک جیسے کہ برڈ ویو میں آپ چیزوں کو دیکھیں، بہت مائکروسکوپک ہو گئے جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہت سے پہلو جو ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات